अलीबा खान साहिबा और उज़मा खान बरी हो गई हैं जिना हाउस के केस के अंदर। निजाम को ठीक करने की अशद जरूरत है। हम सबको अब ये समझ आ रही है, हम जब इसमें से गुजरे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। शेर असल मरवत साहब को निकालने की जो बात है, ये बात सही नहीं है। उनको तहरीक इंसाफ से नहीं निकाला गया। इमरान खान का ये जो खतूत का सिलसिला है, इसका एक खास किस्म का रिएक्शन और रद्द अमल जो है वो डेवलप हो। इमरान खान तो कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ही का सियासत ताल्लुक, उनके तीनों खतूत का मकसद है कि भाई खतूत आपको मिल रहे हैं इमरान खान के। वैसे कैसे हिम्मत हो गई हमारी रिपोर्टर्स को उनसे बात करने। उन्होंने कहा कि मुझे कोई खत, किसी का भी कोई खत मुझे नहीं मिला, और अगर मुझे कोई खत मिलेगा तो मैं उसे पढ़ूंगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो बड़ी अहम मीटिंग हुई है, Missed you a lot. डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल होशियारी से नरेंद्र मोदी से समिट मीटिंग से पहले उन्होंने दो काम किए। हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट वो भी आया जहां नरेंद्र मोदी ने लोगों को बड़ा हंसाया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 14 फरवरी 2025 है, जुमे का दिन है, और उसके साथ ही हुस्न इत्तफाक ये है कि ये सेंट वैलेंटाइन डे भी है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, तुर्की वगैरह में जहां कहीं भी जो लोग हैं वहां इस वक्त अब ये वैलेंटाइन डे भी है। और जब तक मैं पाकिस्तान में था मुझे याद पड़ता है कि वहां तो नौजवान लड़के लड़कियों को, ज्यादातर लड़कों को ही पुलिस जो है गिरफ्तार करती थी, हरासा करती थी, बाद में छोड़ देती थी। कहती थी कि एलियन इन्फ्लुएंस है, अगर ये फूल बांटते हैं, ये फूल देते हैं, ये कार्ड बांटते हैं वगैरह वगैरह। और हम लोगों को ये एक्सक्यूज था कि चूंकि ये फॉरेन कल्चर है इसलिए हमें 14 फरवरी और वैलेंटाइन डे जो है वो भूल जाता है। अब मेरे पास तो ये एक्सक्यूज नहीं है, और पाकिस्तान में पता नहीं एक्सक्यूज चलता होगा अभी भी। लेकिन कल अमेरिका के अंदर जब दिन शुरू होगा तो जो अमेरिकी लोग हैं, हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का सब्जेक्ट है वैलेंटाइन डे का, और आप इसे याद रखें। अब अंडरस्टैंडेबली ये कोई मेरा मेन टॉपिक नहीं है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिसके साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स नथी हैं और मेरे सामने है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वो खतूत हैं। जिस तरह से हम मिर्जा गालिब के खतूत का जिक्र सुनते थे उर्दू अदब के अंदर, मुरक्का अदब के अंदर हम पढ़ा करते थे, इसी तरह पाकिस्तान की सियासियात में भी जब इसकी तारीख लिखी जाएगी तो इसमें इमरान खान के खतूत जो है, खतूत का जो ये सिलसिला है, इसकी एक बड़ी गैर मामूली किस्म की अहमियत होगी। और इस पे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, इस वीलॉग में किसकी अहमियत क्यों है और किस तरह से इसके ऊपर इमरान खान की जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, नवाज शरीफ साहब की जमात PMLN जो है, वो खौफजदा भी है, परेशान भी है, इसके ऊपर अपना एक रिएक्शन और रद्द अमल दे रही है। और उस रद्द अमल की अहमियत जो है वो क्या है, अमेरिका के एतबार से मैं समझता हूं, चूंकि मैं वाशिंगटन में हूं, अमेरिका में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम्स के दरमियान में आज जो दिन खत्म हुआ 13 फरवरी को, जो बहुत डिटेल मुलाकात हुई है, उसका क्या आउटकम निकला है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उसका एक एनालिसिस भी, अब तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई और बहुत सी इन्फॉर्मेशन अगले 24-48 घंटों में जब एनालिसिस उसका आएगा तो भी हमारे सामने आएगी। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स और इससे नथी बहुत सी डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, बल्कि तमाम नोटिफिकेशन इसके खोलें, ताकि पाकिस्तान के अंदर इसकी विजिबिलिटी को रोकने और एल्गोरिदम को डिस्टर्ब करने की जो एफर्ट्स की जाती हैं उसका किसी हद तक हमें मुकाबला करने में मदद मिले। बड़ी मदद मिलेगी अगर आप नोटिफिकेशन इसके खोलेंगे। पाकिस्तान की तरफ चलने से पहले मैं बहुत ही क्विकली डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो बड़ी अहम मीटिंग हुई है उसका हाल आपके सामने बयान करूं। इसे निस्बतन आसान है इसको डिस्कस करना, इसके बुलेट पॉइंट्स बहुत से मेरे सामने हैं कि इसका आउटकम जो है वो क्या निकला। पहले तो देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल होशियारी से नरेंद्र मोदी से समिट मीटिंग से पहले उन्होंने दो काम किए। एक, उन्होंने रेसिप्रोकल ड्यूटीज का ऐलान कर दिया, यानी दुनिया का कोई भी मुल्क, उन्होंने कहा इसमें कोई एग्जेम्पशन, कोई कंसेशन नहीं होगी। दुनिया का कोई भी मुल्क, खा चीन हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हिंदुस्तान हो, जिसने अमेरिकन गुड्स के ऊपर ड्यूटीज लगाई हुई हैं, जितनी ड्यूटी उन्होंने टैरिफ की, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स वगैरह हमारे ऊपर लगाया है, उतने ही परसेंटेज से हम उनके ऊपर ड्यूटी आयद करेंगे। यानी हिंदुस्तान में अगर बाज अशिया के ऊपर 30%, 40% या 50% ड्यूटी है, तो अमेरिका भी फिर 30%, 40% रेसिप्रोकल उसके ऊपर ड्यूटीज और टैरिफ जो है वो लगाएगा। दूसरा, उन्होंने बार बार ये कह दिया बड़ा खुल के कि हिंदुस्तान का जो पूरा ट्रेडिंग सिस्टम और टैरिफ सिस्टम और ड्यूटी सिस्टम है, ये अमेरिकन गुड्स के लिए बहुत बुरा है। बहुत ज्यादा हिंदुस्तान जो है उसको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है अमेरिका को अपने ट्रेडिंग रेजिमेंट के अंदर। सो बेसिकली जब तक नरेंद्र मोदी की टीम उनके पास पहुंची, उन्होंने एक प्रेशर की एक क्लाइमेट जो है, एक कॉन्टेक्स्ट उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया।
لیکن ہندوستان کی جو ٹیم ہے، نریندر مودی کو تو آپ ایک طرف رکھیں، ان کی ٹیم ظاہر ہے بہت ہی تجربہ کار اور ایکسپیرینس ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی بیوروکریسی کی طاقت ہے، ریسرچ ہے، وہ بھی اپنی پوری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آنے سے پہلے ہی ایک پورا جو ایک کنسیشنل پیکج ہے اس کا انہوں نے انڈیا دے دیا ہوا تھا۔ آؤٹ کم کیا نکلا اس کا؟ آؤٹ کم یہ نکلا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں ایک باضابطہ طور پر ڈیٹیلڈ ٹریڈ ٹاکس ہوں گی جو کئی مہینے چلیں گی، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اسی سال تو یعنی اتنی ڈیٹیل ہوں گی کہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ 2025 کے اندر یہ جو ٹریڈ راؤنڈ اور ٹریڈ نیگوسیشنز ہیں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان یہ کنکلوڈ کر سکیں۔ اب ذہن میں رکھیے کہ جب یہ ٹریڈ نیگوسیشنز ہوں گی تو دونوں ملکوں کو آپس میں بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ کی اور رابطے اور روابط بلڈ اپ کرنے کا بھی ان کو موقع ملے گا، جس میں آپ کی سمٹ میٹنگز ہوتی ہیں، فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہیں، جب آپ کے ٹریڈ نیگوسیشنز کئی مہینے تک نیگوشیٹر جو ہیں ایک دوسرے سے بات کریں گے، بار بار ان کے امریکہ کے سیکرٹری کامرس، ہندوستان کا جو کامرس منسٹری ہے، فورن منسٹری ہے، یہ آپس میں بات کریں گے، تو ایک بہت ہی بہتر کمیونیکیشن اور بہتر اور کلوز ریلیشن شپ بھی اس سے ڈیولپ کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ اندیا دیا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اسے 2030 تک یعنی اگلے 5 برس میں اس کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ ہندوستان جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی امپورٹس کرے گا امریکہ سے، جس میں آئل اینڈ گیس کی امپورٹس بھی ہوں گی، مشینری کی امپورٹس بھی ہوں گی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ ہندوستان کہا ہے کہ خریدے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ F-35 فائٹر پلینز جو کہ جو انویزیبل پلینز ہیں، جو اسٹیلتھ پلینز ہیں، وہ بھی ہندوستان کو دیے جائیں گے، جو اس وقت سب سے لیٹسٹ ایریل پلیٹ فارم یا ویپن ہے، ویپن سسٹم ہے امریکہ کا۔ اسی طرح نیوکلیر ایریا کے اندر بھی کوآپریشن ہوگی، جہاں پہ ہندوستان نے ایک انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل تو سائن کر رکھی ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی میٹیریل کوآپریشن پہ پروگرس جو ہے نہیں ہو سکی۔ جوائنٹ پروڈکشنز جو ہیں، اے آئی ڈریون پروڈکٹس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پروڈکٹس میں بھی جوائنٹ پروڈکشن ہوگی۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اس میں ایک بڑی پوزیشن لے رہا ہے چین اور امریکہ کے ساتھ۔ ابھی جو سمٹ ہوا ہے پیرس کے اندر، جو اے آئی ایکشن سمٹ ہوا ہے، اس کو بھی ہندوستان نے کو اسپانسر کیا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائنٹ پروڈکشن بھی کریں گے، فائٹر انجنز کی جوائنٹ پروڈکشن کریں گے، کامبیٹ وہیکلز جو ہے اسٹرائکر کامبیٹ وہیکلز کی بھی ہم جوائنٹ پروڈکشن کریں گے۔ یہ چیزیں پہلے بھی کہی جا چکی تھیں۔ اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ مومنٹ وہ بھی آیا جہاں نریندر مودی نے لوگوں کو بڑا ہنسایا جب انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں مسکا بھی انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا مجھے ڈونلڈ ٹرمپ بہت پسند ہے، مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ سب سے پہلے امریکہ کا سوچتے ہیں، امریکہ کے انٹرسٹ کا سوچتے ہیں، اور میں بھی ہندوستان کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے سب سے پہلے ہندوستان کے انٹرسٹ کا سوچتا ہوں۔ جب میں نے یہ دیکھا اور یہ سنا، مجھے بڑی شرم آئی کہ ہمارے جو لیڈرز اس قسم کے ہیں، شریف زرداری وغیرہ جو ہیں، انہیں آپ لیڈر بھی نہیں کہہ سکتے۔ پہلی تو بات ہے کہ لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ نریندر مودی کو لیڈر کہیں گے یا دنیا کی مغرب کے کسی بھی لیڈر کو لیڈر کہیں گے تو پھر اس ڈیفینیشن سے آپ شریف زرداری خاندانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کو آپ لیڈر نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ تاجر کہہ سکتے ہیں، کاروباری کہہ سکتے ہیں، ساہوکار کہہ سکتے ہیں، بزنس مین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے نریندر مودی تو اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے اپنی جیب کا سوچتے ہیں، پھر اپنے خاندان کا سوچتے ہیں، پھر اپنی آنے والی جو نسلیں ان کے خاندان کی ہیں، سیکنڈ جنریشن ہے، ان کو کہاں فٹ کرنا ہے ان کا سوچتے ہیں، پھر اپنے بھانجے بھتیجوں کا سوچتے ہیں۔ تو بڑا ایک کنٹراسٹ بھی وہاں پر جو ہے ویزیبل ہوا۔ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ امریکن ایکسپرٹس کا جو انالیسس دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی باتیں ہندوستان نے کی ہیں امریکہ کے ساتھ، یہ سب ایسپریشنل ہے، یعنی جس طرح سے سعودی عرب کے MOU سائن کرتا ہے پاکستان میں، یہ بھی ایک ایسپریشنل ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کریں گے، کوشش کریں گے۔ اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے یہ بعد میں دیکھنے کی بات ہے کہ کس حد تک یہ حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ چین کے حوالے سے بہت سی بات ہوئی، لیکن اس کا کوئی ہمیں انڈیکیشن نہیں ملی کہ چین کے حوالے سے ان دونوں جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان میں کیا پیش رفت جو ہے اس حوالے سے ہو سکی۔ اگلے آنے والے چند دنوں میں مجھے بڑی امید ہے کہ انسائٹ فل پیسز چھپیں گے، ہندوستان کے اخباروں میں بھی چھپیں گے اور امریکہ کے اخباروں میں بھی چھپیں گے، اور ہمیں بہت بہتر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ چین کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ضرور ہے پیش رفت۔ اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ لمحہ وہ آیا جہاں ایک رپورٹر نے گوتم اڈانی کے حوالے سے نریندر مودی سے یہ پوچھا کہ کیا گوتم اڈانی بھی ایجنڈے کے اوپر تھے، اس کی بھی بات چیت ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتایا تھا کہ وہ تھے اس ایجنڈا کے اوپر، لیکن نریندر مودی اس پہ خاصے برہم ہوئے، کہنے لگے کہ جب ملکوں کے درمیان میں اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں اس قسم کے ٹاپکس اور اس قسم کے سبجیکٹ جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر صورتحال پتہ چلے گی، اور میں آپ کو بتا سکوں گا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کے ایشوز اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب چل رہے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں اس سے پہلے کہ میں عمران خان کا جو تیسرا خط ہے جس کے کانٹینٹس ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جو ان کے ٹویٹر کے ہینڈل کے اوپر ہے، ایکس کے ہینڈل پہ، اس کی میں بات کروں، میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اور ایک دو چیزیں کوئکلی بتا دوں، یعنی اس کی امپورٹنس سے پہلے۔ ایک تو علیبہ خان صاحبہ اور عظما خان جن کو ایگزونریٹ ہو گئی ہیں، بری ہو گئی ہیں جنا ہاؤس کے کیس کے اندر فائنلی،
جب آئی او وہاں پہ فائنلی اپیئر ہوا کئی ہفتوں یا مہینوں کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے عرصے کے بعد آئی او جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوا انسداد دہشت گردی کہ اس کا پیش ہونا بھی بذات خود ایک کنسیشن اور ایک مہربانی ہے، اور ایسی مہربانی اسٹیج پہ کیوں ہوئی ہے بندہ یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پیش ہوا تو اس نے یہ کہا، یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اس میں علیمہ خان اور عظمیٰ جو ہیں ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں بنتی، ان کے خلاف کی کیس جو ہے وہ نہیں بنتا۔ اب وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ نے اخباری رپورٹرز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آئی او پہنچ گیا ہے، اور جب ہمیں سسٹم کو سامنا کرنا پڑا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آئی او کئی مہینے تک آتا ہی نہیں عدالت کے سامنے انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے، تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ سسٹم کس طرح کا ہے، اور عام آدمی جو ہے پاکستان کا اس کو کس قسم کے چیلنجز اور مسائل جو ہیں درپیش ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی، اسٹرکچرل ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ شہریار آفریدی صاحب نے کہیں بات کرتے ہوئے کسی ٹیلی ویژن پہ نہیں، پشاور ہائی کورٹ کے باہر وہ بات کر رہے تھے اخباری رپورٹرز کے ساتھ، تو وہاں پہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ شیر اصل مروت صاحب کو نکالنے کی جو بات ہے، جس کا نوٹیفیکیشن ایک دن پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی انسٹرکشنز پہ شمیم صاحب نے یہ نوٹس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اور شیر اصل مروت جو ہے ان کو تحریک انصاف سے نہیں نکالا گیا، اور ہم عمران خان کے حوالے کے پاس جا کے اس کی بات کریں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ اب دیکھیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کہ کب ان کی ملاقات ہوتی ہے، کب یہ بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس پہ اپنے کامنٹ کریں کہ کیا اب عمران خان شیر افضل مروت کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں لے لیں گے اور اپنا ہی کیا ہوا نوٹیفیکیشن جو ہے اسے وڈرا کر لیں گے؟ آئی وڈ لائک ٹو سی یور کامنٹس آن دیٹ۔ اب اس چیز کے اوپر آؤں کہ عمران خان کے خط کا جو امپیکٹ کیا ہے۔ دیکھیے عمران خان کا یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے، اس کا ایک خاص قسم کا ریئیکشن اور رد عمل جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب رجب طیب ایردوغان کو جو ترکی کے پریزیڈنٹ وزٹ کر رہے تھے ان کو ملنے کے لیے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، وہاں اخباری رپورٹرز کے ساتھ ان کو بہت ہی مختصر طور پہ بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی خطوط آپ کو مل رہے ہیں عمران خان کے، ویسے کیسے ہمت ہو گئی اخباری رپورٹرز کو ان سے بات کرنے کی؟ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خط، کسی کا بھی کوئی خط مجھے نہیں ملا، اور اگر مجھے کوئی خط ملے گا تو میں اسے پڑھوں گا نہیں، اور میں اسے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو میں اس کو فارورڈ کر دوں گا، ان کو میں اسے بھیج دوں گا۔ اب یہ رپورٹ تو آپ نے بہت سنی ہے، بہت لوگوں سے آپ نے اس کا چرچا سنا ہوگا، اس کی بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے خط نہیں ملے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خط وہ خط نہیں ہے جو ڈاکیہ لے کر آتا ہے، یہ ٹی سی ایس کے ذریعے آتا ہے، یہ وہ خط ہیں جو کہ اوپن لیٹرز ہیں، اور یہ بیسکلی پبلک کو لکھے گئے ہیں، اور یہ آپ کو فزیکلی ڈیلیور نہیں ہونے۔ لیکن ایشو یہ نہیں ہے، جب آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ میں خط پڑھوں گا نہیں اور میں خط شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا، در حقیقت جنرل عاصم منیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی انفیکٹ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ہی کا سیاست سے تعلق ہے۔ ان کے تینوں خطوط کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان یہ مسلسل ثابت کر رہے ہیں، ایک نیریٹو اور بیانیہ بنا رہے ہیں فوج کے سامنے اور عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کہ تمام تر چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، تمام طاقت کا جو روح رواں ہے، جو سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو بالکل سیاست سے میرا تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر سیاست تو پرائم منسٹر ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، آگے اس کی امپورٹنس اور زیادہ کلیئر ہوتی چلی جائے گی آنے والے دنوں میں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو مشیر برائے پولیٹیکل افیئرز اینڈ پبلک افیئرز ہیں، شہباز شریف صاحب کے اس سے پہلے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں پنجاب کے، اور پنجاب کے لا منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران، اور یہ انہوں نے آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد کہا، انہوں نے کہا یہ عمران خان جو خطوط لکھ رہے ہیں یہ در حقیقت ایک فوج کے خلاف ایک سازش ہے، یہ اینٹی ملٹری ایکٹیویٹی ہے، یہ فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس کی بھی ایک سگنیفیکنس خاص قسم کی۔ عمران خان تو مسلسل فوج کی تعریف کر رہے ہیں، عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی فوج اور لوگوں کے درمیان میں جو خلیج حائل ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ ریزنز ہیں، اور اس خلیج کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پالیسیز ریسپانسبل ہیں، اور آرمی چیف کی پالیسیز ریسپانسبل ہیں۔ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف کے اوپر کوئی تنقید عمران خان کر رہے ہیں، یا ان کی پالیسیز پہ آبجیکشن کر رہے ہیں، بڑی پولائٹ لینگویج کے اندر کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف از اکول ٹو دی ملٹری اینڈ ملٹری از اکول ٹو دی آرمی چیف۔ وہی چیز جو میں نے کہا نا، چیف از آرمی، آرمی از چیف، یہ چیز رانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پی ایم ایل این جو ہے، نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جنرل صاحبان، جی ایچ کیو، آئی ایس آئی کے درمیان، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، ان کے درمیان کسی بھی قسم کے جو رابطے اگر ہوں، اس کے ذرا سا بھی کوئی رابطہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، یہ اس کو پورا ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انفارمیشن بھی ہے، میری سینس بھی ہے، اس کو بہت ہی غور سے یہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو یہ مانیٹر کرتے ہیں، اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، اور شریف خاندان نے اس حوالے سے ایک پورا نیٹ ورک اسٹیبلش کر رکھا ہے۔ یہ نیٹ ورک جو ہے وہ سول آفیسرز کا بھی ہے، اس میں
वफाकी हुकूमत के अफसरान भी हैं, इसमें IB के लोग भी हैं, इसमें पुलिस वाले भी हैं, इसमें खुफिया वाले भी हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी हैं, इसमें आर्मी के लोग भी हैं, इसमें इन्होंने ISI के अंदर भी पेनिट्रेट किया हुआ है। बिकॉज ये कोई इमरान खान की तरह के मासूम किस्म के सियासतदान नहीं है जिनके जासूस जगह जगह मौजूद ना हो, इनके जासूस हर जगह मौजूद हैं। तो ये इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखते हैं और इनको मसलसल एक धड़का लगा होता है, क्योंकि इन्होंने खुद भी यही किया कि इमरान खान की हुकूमत थी तो इनके मसलसल पाकिस्तान की अफवाज के अंदर पेनिट्रेशन थी, इनके जनरल बाजवा को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, जनरल बाजवा के जरिए इन्होंने इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म करवाई। तो इनको खतरा और धड़का ये है कि कहीं अंडर द पब्लिक प्रेशर इन इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान की फौज GHQ वगैरह जो है उनके इमरान खान के साथ कोई मीनिंगफुल डायलॉग ना हो जाए। तो अगर ज़रा सी भी इनको खबर आती है कि रात की तारीखी में सुबह के 3 बजे भी इमरान खान के साथ किसी ने रब्ता किया है, तो ये उसको फौरी तौर पे नशर करते हैं, उसके ऊपर एक काउंटर प्रोपेगेंडा शेप करते हैं और ये हर वक्त ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि ये इमरान खान जो है फौज से नेगोशिएट करना चाह रहा है, हमारे से नेगोशिएट नहीं कर रहा। और पहले ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर इनका एक मीडिया नेटवर्क है बहुत बड़ा, और ऐसा कोई नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कभी भी नहीं था। इनका बड़ा ऑर्गेनाइज, फाल, फंक्शनल, इंटरकनेक्टेड मीडिया नेटवर्क है जिसमें दर्जनों लोग उस मीडिया नेटवर्क में काम करते हैं। उसमें उसके फेसेस में TV एंकर्स भी हैं, व्लॉगर्स भी हैं, उसके अंदर रिपोर्टर्स भी हैं। चंद जो इसके चीदा नाम है मैं आपके सामने रखता हूं तो आप एक सूरत हाल को समझ सकते हैं। अफसार आलम साहब जो हैं, इरफान सदीकी साहब जो सेनेटर हैं, असमा शिराजी साहिबा, गरीदा फारूकी साहिबा, सलीम साफी साहब, मुनीज़ा जावेद चौधरी साहब, मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, मुनीब फारूक साहब। अच्छा, ये डिस्टिंक्शन क्यों? और भी बहुत से लोग हैं इसमें, लेकिन ये प्रोमिनेंट फेसेस हैं, रिस्पेक्टेड फेसेस हैं। इनको आप कंट्रास्ट करें, कुछ और भी ऐसे लोग हैं मीडिया के अंदर जो इमरान खान की मुखालफत करते हैं, यानी उनके मुखालिफ नाकिदीन में से हैं, वो नेसेसरली इनके मीडिया नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, नवाज शरीफ के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। जैसे कामरान शाहिद साहब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हैं, मिलिट्री के करीब होते हैं। कामरान खान साहब भी मिलिट्री के करीब होते हैं। नजम सेठी साहब दोनों तरफ जो है वो प्ले करते हैं। लेकिन एक खालिस ग्रुप है मीडिया के अंदर जो नून लीग के इशारों के ऊपर काम करता है, जिनके मैंने आपको नाम बताए। अब हम आए इमरान खान के तीसरे खत की तरफ, उसके कंटेंट्स की तरफ, जिसके तीनों पार्ट्स ट्विटर के ऊपर हैं। उसको मैं समझता हूं कि लाखों लोग जो है अब तक उसको देख चुके हैं। अब इमरान खान साहब का जो ये तीसरा खत है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के नाम, ये मैंने प्रिंट किया हुआ है। इसके चीदा पॉइंट्स जो है, इसके 5 मेजर नुक्ते जो हैं, कुछ एडिशनल उसके एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है इमरान खान की, वो मैं मुख्तसर, नॉट इन गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, मैं उसके मेन पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि उसकी इंपॉर्टेंस को हम जो है समझ सकें। सबसे पहले तो इमरान खान ये कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये मैं अपनी ज़ात के लिए या अपनी जमात के लिए कोई कंसेशन की डील मांगने के लिए नहीं कर रहा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी की हैसियत से मुझे तकलीफ और कंसर्न और परेशानी है कि पाकिस्तान की अफवाज, ये उनके अल्फाज ही हैं क्योंकि मैं ये अदरवाइज नहीं कहता, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अफसर जवान फौज के जो है मसलसल दुश्मन का, दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद हो रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से अवाम जो है वो उनसे मुतनफ़र है। उनके और अवाम के दरमियान में एक बढ़ती हुई खलीज हाइल है जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है। और वो कहते हैं कि मेरे पास 5 नुक्ते हैं। फिर उन 5 नुक्तों से पहले सबसे पहले जो उनका पॉइंट है, पहला पॉइंट, वो एक एडवाइस और मशवरा है DG ISPR साहब को। वो कहते हैं कि DG ISPR जो हैं उन्हें हर वक्त झूठा बयानिया नहीं बनाना चाहिए। और जब वो ये कहते हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये एक इस किस्म का नंगा झूठ है जिससे पाकिस्तान का जो सामने नजर आता है कि बकवास है। और पाकिस्तान का बच्चा इस चीज से वाकिफ है कि जो कुछ भी कर रहे हैं तमाम ताकत का महवर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और तमाम फैसले वो कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं। तो आप जब इस किस्म का एक झूठा बयानिया बनाते हैं तो इससे आपके इदारे की साख और उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका ट्रस्ट जो है वो मुतासर होता है। उसके बाद उनके 5 पॉइंट्स की तरफ आऊं। पहला जो उनका पॉइंट है बुनियादी तौर पे वो ये क्या है कि क्यों, वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में एक बदगुमानी की एक खलीज हायल हो चुकी है, बढ़ते हुए फासले हैं। पहला पॉइंट उनका यह है कि धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए अवाम की जानब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना, यानी वो चेहरे शरीफ जरदारी और उनके खानदानों के, वो चेहरे, वो सियासतदान, वो साहूकार और ट्रेडर जिनको अवाम फ्लैटली मुस्तरद कर चुकी है, उन्हें एक जाली इलेक्शन के जरिए जो है वो दोबारा से ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, मुसल्लत कर दिया गया। और उसके 2-3 सब पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अजीबोगरीब पॉलिसी है
کہ پہلے ایجنسیز ہمیں ان کے جو چند سال قبل تک ان کے سر محل مے فیئر فلیٹس وغیرہ کی تمام تر جو کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھیں اور پوری ریاستی مشینری جو ہے اس میں بتا رہی تھی، اور اس کے بعد پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ان کو دوبارہ بٹھا دیا گیا۔ اس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو کیسز بنے تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر کیسز ہم نے تو بنائے نہیں، ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ اس کی جو ایویڈنسز ہیں وہ تو جنرل اسے کہتے ہیں جنرل ضمیر جو تھے ضمیر صاحب نے، اور اس کے بعد فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب فاروق لغاری صاحب نے ان کے خلاف ڈوسیہ بنا کے پریزنٹ کیے تھے، اور اس کے بعد نیب کبھی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، نیب کو تو جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے، اور ہم نے تو ایک کیس بنایا تھا شہباز شریف کے اوپر پوری اپنی 4.25 برس کی حکومت میں، مقصود چپراسی والا رمضان شوگر مل کا، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ کیسز انہوں نے بنائے تھے اور پھر انہوں نے ان کو ختم کر کے ان کو لائے، اور چونکہ یہ بالکل لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ پہلا بڑا ریزن ہے فوج اور عوام کے درمیان میں جو اس وقت دوریاں، بدگمانی اور ایک جو نیگیٹو فیلنگ جو ہے وہ آئی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جس طرح سے خاتمہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 30 برس میں جمہوریت نے جتنی پروگرس کی تھی، کچھ بحال اس کی ہوئی تھی، کسی طرح سے عدلیہ جو ہے مسلسل جدوجہد کے بعد خود مختار ہوئی تھی، ایک لیول اس کی اٹانومی کا تھا، میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا، ملک کسی نسبتاً بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد ایک دوسری سازش جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب انوالو تھے، اس میں ایک الیکشن کو رگ کر کے ان کو دوبارہ جو ہے حکومت دی گئی، نشان چھینا گیا، بلہ چھینا گیا، ہمارے ترجیحی جو امیدوار ہیں ان کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک ہمیں نہیں کرنے دی گئی، اور ان سب کچھ کرنے کے باوجود جب عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا تو پھر اس میں رات کو ریگنگ کر کے اس کے انتخابات کے رزلٹ جو ہیں وہ چینج کر دیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس وقت فوج سے ایک نفرت کی فیلنگ جو ہے وہ پائی جاتی۔ تیسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ترجیحات اور پرائیورٹیز ہیں اس کی جو سینس آف ڈائریکشن ہے وہ بالکل غلط چل رہی ہے، دنیا ساری آگے کی طرف سفر کر رہی ہے لیکن ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں، جس سے اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں جب امریکہ پہنچے ہیں تو اس سے پہلے پیرس میں فرانس کے ساتھ وہ کو چیئر کر رہے تھے، کو سپانسر کیا انہوں نے AI ایکشن سمٹ کو، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہندوستان اتنی بڑی طریقے سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کن چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، کس چیز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وی لاگرز کو کنٹرول کرنا، ٹویٹر کو بند کرنا، یوٹیوب کے الگوریدمز کو ڈسٹرب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا پاکستان کو ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس میں اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ عمران خان جو پہلے صرف زبانی بولتے تھے اب وہ بہت سوچ سمجھ کے تحریر کے ذریعے ان نکات اور ان پوائنٹس اور پالیسی ایشوز کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور لوگ اپنے ایک پیس اور اپنی سپیڈ سے اس انفارمیشن کو ایبزارب کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست، پتہ نہیں کس نے عمران خان کو اس کا مشورہ دیا ہے، اگر الفاظ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ یعنی سوشل جسٹس، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہے۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز جو ہے پوشیدہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کام ہے تو بہت مشکل، لیکن کام وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس ایک اخلاقی طاقت یعنی مورل اتھارٹی اس کے پاس ہو۔ اصلاحات کرنا، جو جال سازی سے الیکشن جیت کے آئے ہیں وہ لوگ کوئی ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کر سکتے، بیکاز ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوگا تو آپ مشکل قسم کے فیصلے کریں گے، آپ انسٹیٹیوشنز کا ریفارم کریں گے جس میں پینفل ڈیسیژنز ہوں گے۔ چوتھا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جس بڑی تعداد سے ہنرمند پاکستانی اور سرمایہ ملک سے باہر دھوڑ رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اور مسلسل ہم سن رہے ہیں کشتیاں ڈوب رہی ہیں اور مرنے والوں میں 80% کی جو اکثریت ہوتی ہے پریڈومنٹلی وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال کے عرصے میں اندازاً 17 لاکھ افراد جو ہیں وہ پاکستان سے، ہنرمند لوگ جی ہیں اس میں، وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں، جس سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہے، بیکاز جو بھی ان کے پاس ایک نالج اور اسکل تھی وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ یہ ان کا پوائنٹ ہے جس کو بڑی تفصیل سے میں ان کے صرف چھوٹے چھوٹے کر کے بریف کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ادروائز یہ بہت لمبے پوائنٹس ہیں، اور عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پہ 3 پارٹ ہے بیکاز یہ بہت لمبا سارا کچھ ہے۔ 5واں پوائنٹ، آخری پوائنٹ ان کا ہے کہ ملک میں جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یعنی ہیومن رائٹس کو جس طرح سے وائیولیٹ کیا جا رہا ہے، ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، کہ ملک میں ہر طرف ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے، بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس
شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کے بدماشی پہ اتری ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑنے دیا. اور پھر وہ ان دی اینڈ ونس اگین اس کا سلوشن دیتے ہیں کہ عوام کے درمیان خلیج کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کا اپنے آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو الگ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اس طرح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. عمران خان یہ خط آرمی چیف کو جنرل عاصم منیر صاحب کو بالکل بھی نہیں لکھ رہے. وہ یہ خط آپ سب کو لکھ رہے ہیں. وہ آپ سب کے شعور میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ خط پوری افواج پاکستان، آرم فورسز پاکستان کو لکھ رہے ہیں. وہ یہ خطوط پاکستان کی بیوروکریسی کو، پولیس کو، میڈیا کو لکھ رہے ہیں. یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. کسی نے ان کو بڑا زبردست انٹیلیجنٹ آئیڈیا دیا ہے کہ ریٹن ورڈ میٹر کرتا ہے اور وہ چیز رہتی ہے. اور جب آپ زبانی بولتے ہیں تو آپ کبھی لیفٹ رائٹ انسان آگے نکل جاتا ہے. اس میں کئی دفعہ چیزیں انسان غلط کہہ دیتا ہے، کہیں کہہ نہیں سکتا، بھول جاتا ہے. تو وہ اس کو اب ایک سٹرکچر کے اندر لا رہے ہیں. اور اس طرح سے عمران خان پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر اور آپ سب کی زندگیوں میں ایک بڑا میننگ فل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. عمران خان کو دیکھ کے، بینگ انسپائرڈ فرام عمران خان، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی انگلش کے اندر سیریز آف آرٹیکلز اور ایسیز لکھوں گا پاکستان کی پولیٹیکل کرائسس کے اوپر، ایک پازیٹیو اسپرٹ سے سلوشن ڈھونڈنے کے لیے. اور وہ میں آپ کے ساتھ یوٹیوب کی ڈسکرپشن کے اندر اس کے لنکس شیئر کروں گا، اور ٹویٹر اور ایکس کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، واٹس ایپ پہ بھی گروپس کے اندر شیئر کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.